गौहर चैनल के नाजरीन सलामुन अलैकुम। करबला चलो के उन्वान से कायम किया हुआ जो ग्रुप है उसने बहुत खूबसूरत राह नजात के सिलसिले को कायम किया है, यानी ज़ियारत सरकार सैयदुश्शुहदा के कुरानंदाज़ी। ये कुरानंदाज़ी की दूसरी किस्त या दूसरा मरहला है। इससे पहले हमारे खुशकिस्मत दिल्ली के भाई का कुरा बरामद हुआ, वो कुरानंदाज़ी भी इसी रोज़े ज़ैनबिया में हुई थी। और इस कुरानंदाज़ी का जो उसूल है वो आपके इल्म में है कि 256 मोमिनीन शरीक होते हैं और पर हेड 235 रुपये हर एक मोमिन देता है। जब यह तादाद 256 पे हो जाती है तो कुरा बरामद किया जाता है। जिस खुशनसीब का कुरा निकलता है उसे करबला की ज़ियारत और साथ में ईरान की ज़ियारत का शरफ़ हासिल होता है। तो खुदा का शुक्र है कि हम लोग अब इसके दूसरे मरहले में हैं और ये मुंतज़मीन चिंटू साहब और हमारे दीगर बरादरान जो इसमें पेश हैं वो सब अज्र के भी मुस्तहिक़ हैं। और ज़ाहिर है कि हम सिर्फ इनकी तारीफ़ व तौसीफ़ कर सकते हैं। अज्र तो इनको मादर हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से मयस्सर होगा। आज दूसरी कुरानंदाज़ी होने जा रही है जिसमें मैं गुजारिश करूंगा कि पर्चियां चेक हो रही हैं, उस तरफ थोड़ा सा कैमरे का रुख कर दिया जाए, वो मंज़र आप देख लें। ये सिर्फ दिखा इसलिए रहे हैं कि बानियान को ज़रा सा ये इत्मीनान रहे कि किसी को कोई शक और शुबहा ना होने पाए। हालांकि इसमें ग्रुप में जितने भी लोग शरीक हैं कुरानंदाज़ी में सब हुदूद शक से बालातर हैं, ये मुतमईन है। लेकिन फिर भी मज़ीद इत्मीनान के लिए ये 256 पर्चियाँ हैं जो उस डिब्बे में डाली जाएंगी। वो डिब्बा इधर आगे कर दीजिए। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछला कुरा जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अबू इफ्तिखार साहब ज़ैदी के दस्ते मुबारक से बरामद हुआ था। इस बार का कुरा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब के दस्ते मुबारक से बरामद होने जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा कि डिब्बे में पर्चियां डाल दें और उसको खूब हिला दें। चंद मिनट में ये सिलसिला मुकम्मल हो जाए और इफ्तिखारी साहब के हाथों बस एक पर्ची आप क़िबला काबा इसमें से हिला के निकाल देंगे, जिसकी भी निकल आए। हाँ, आप हजरात नाजरीन देख रहे हैं कि पर्चियां मोड़ के डाली जा रही हैं। जो खाली बैठे बच्चे तुम भी उसमें सब मोड़ के डालो। और ये कुरा इफ्तिखारी साहब के हाथों अभी बरामद होगा। पिछला कुरा हमारे मौलाना अबू इफ्तिखार साहब के दस्ते मुबारक से बरामद हुआ था। क्योंकि इस बार वो खुद भी एक मेंबर हैं तो ट्रांसपेरेंसी की गरज से और शफाफियत की गरज से हम ये चाहते हैं कि जो मेंबर नहीं है इस वक्त वो कुरा निकाले। इसलिए नहीं, अब अगले उसमें शामिल कीजिए तो फिर कोई और ढूंढा जाएगा, उसके हाथ से ये कुरा निकलेगा। और उसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब अबू इफ्तिखार साहब ज़ियारत के कुछ फ़ज़ाइल बयान करें। और ये सिलसिला मैं माइक उनके हवाले करने जा रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाला अबू अब्दिल्लाह अस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन ज़ारा क़ब्रल हुसैन आरिफ़न बिहक़्क़िही वजबत लहुल जन्नह।
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت معرفت، ان کی معرفت کے ساتھ، جو معرفت کا حق ہے اس کے ساتھ ادا کرے اور زیارت کرنے جائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ بہت اہم ہے یہ مرحلہ۔ ہمارے بعض ائمہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جس طرح سے حج واجب ہے اس طرح سے یہ زیارت بھی واجب ہے، اور زیارت کے لیے ائمہ نے اور بعد میں علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی اس سلسلے میں قرض بھی لے کے جاتا ہے تو اس کا قرض خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ادا فرماتے ہیں۔ ایسا خود میرے ساتھ بھی ہوا جب میں پہلی کربلا کی زیارت کرنے کے لیے 97 میں گیا، تو اس وقت صرف $100 کی کمی ہو رہی تھی، وہاں سے ڈالر میں سے ہوتا تھا، صدام کا دور تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں نجف میں دوں گا، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ، وہاں قم میں لیے تھے، کہا تھا کہ میں تمہیں نجف میں دے دوں گا۔ اور یہی ہوا کہ جیسے ہی نجف میں داخل ہوا اور بس چند گھنٹوں کے بعد میں نے اس کو وہ $100 دے دیے۔ یعنی اتنا کانفیڈنس تھا مجھ میں، اور یہ کانفیڈنس صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی معرفت کی وجہ سے تھا کہ عارفاً بحق ہم وہ زیارت کرنے کے لیے گئے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام جیسا مفاتیح الجنان میں ایک واقعہ درج ہے کہ جیسے ہی انسان ارادہ کرتا ہے زیارت امام حسین کا، ویسے ہی ایک فرشتہ پروردگار عالم اس کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ یہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے، بہت معتبر شخصیت ہے، انہوں نے لکھا۔ اور اس وقت سے وہ سلسلہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اسی وقت سے وہ فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اور سلسلے ہوتے ہیں، جو کام ہوتے ہیں سارے کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا کسی کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہے تو وہ اس طرح سے بن جاتا ہے، تو یہ کمک ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ کمک کرتا رہتا ہے، مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اب جب زیارت کے بالکل آثار ہو جاتے ہیں، ایئرپورٹ تک وہ پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ کربلا پہنچ جاتا ہے، تو اب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگار اب تو ہم نے تیرے زائر کو کربلا پہنچا دیا، کیا اب اجازت ہے کہ اب ہم چلے جائیں؟ کہا نہیں، اب تو تمہارا اور تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جب تک یہ زیارت کرے، جب تک تم اس کے ساتھ ساتھ رہو، جتنے دن یہ وہاں زیارت کرتا ہے تم اس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ تو وہ بھی مکمل ہو گئی، زیارت ہو گئی، آخری سلام ہو گیا، الوداعی زیارت بھی اس نے پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر وہ فرشتہ کہتا ہے پروردگار کیا اب ہم چلے جائیں؟ اب تو اس کی زیارت بھی مکمل ہو گئی۔ کہا نہیں، اب تو ذمہ داری تمہاری اور بڑھ گئی، اب تم اس کو بحفاظت اس کے وطن تلک پہنچاؤ۔ تو وہ فرشتہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہ وطن تک پہنچاؤ، اور جب وہ وطن تک پہنچا دیتا ہے تو پھر فرشتہ آواز دیتا ہے پروردگار اب تو ہم نے اس کو اس کے وطن تک پہنچا دیا ہے ظاہر کو۔ کہا نہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ زندہ رہے اس کے لیے تم وہاں رہ کے استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ تو جب وہ مر گیا، قبر میں پہنچا دیا گیا، فرشتہ ساتھ ساتھ ہے۔ اب کہتا ہے فرشتہ پروردگار اب تو یہ قبر تک پہنچ گیا، آخری منزل تک میں نے پہنچا دیا، تو کیا اب اجازت ہے کہ ہم واپس چلے جائیں؟ کہا نہیں، اب تمہاری ذمہ داری اور بڑھ گئی، اب سے لے کے قیامت تک تم اس کی قبر پہ بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرتے رہنا۔ یہ ہے عظمت زیارت امام حسین علیہ السلام۔ آج ہماری مجالس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو متوجہ کریں۔ الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ حالات بہتر ہو گئے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں، پھر بھی متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی قرض لے کے جائے، کہ کوئی بھی سادھن کرے، لیکن یہ کہ وہ کوشش کرے کہ وہ زیارت امام حسین کرنے کے لیے اور کرنے کے لیے زیارت کے لیے پروردگار عالم اسے توفیق دے۔ اور ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، خاص طور سے آج کے حالات جو ہیں وہ ہمارے لیے خطرناک حالات ہیں، اور ایک ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ہر گھر میں دعائے جوشن صغیر بہت اہم دعا ہے، خاص طور سے شاید اسی لیے ہے وہ
ایسے حالات کے لیے جوشن صغیر کی تلاوت کی جائے. مشکل سے 30 منٹ لگتے ہیں تلاوت کرنے میں، اور اس کا اگر ترجمہ بھی پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعاً انہی حالات کے لیے جیسے یہ دعا ہوئی. اور اس میں فلاں ابن فلاں کی جگہ پہ آپ وہ نام لے سکتے ہیں جو آج ہمیں اذیت پہنچا رہے ہیں، ہمارے ملک میں انتشار کا سبب ہیں. وہ نام لے کے آپ کہیں، انشاءاللہ اثر ہوگا. آج ہمارے پاس کوئی اور طاقت نہیں ہے، صرف جو طاقت ہے، جو اسلحہ ہے، وہ دعا کا اسلحہ ہے، اور ہمارے پاس اہل بیت ہیں کہ جو ہماری دعا کی قبولیت کی سند. اور اس وقت جو ابھی میزائل سے حملہ کیا ہے قاسم سلیمانی شہید، جو بہت پاورفل آدمی، داعش کو وہاں سے بھگانے کا وہی وہ سبب تھے. اور عراق کے حالات کے لیے جو ہے ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمارے تینوں ملکوں کو، ملک ایران، ملک عراق، ملک شام اور وہاں کے مومنین کی حفاظت فرما، خود ہمارے ہندوستان کے مومنین کی حفاظت فرما. اور میرے معبود وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں آج، پروردگار ان کی مغفرت فرما. اور خاص طور سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جتنے بھی شہداء ہیں کربلا کے بعد سے اب تک، ان سب کو ایصال ثواب فرما دیں. قرآن نمبر 163 برآمد ہوا ہے. مولانا آپ حضرات نے ناظرین فرمایا، مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب قبلہ نے اپنے دست مبارک سے قرآن کی پرچی کو نکالا، اور جو پرچی کا نمبر برآمد ہوا وہ 163 ہے. جناب چنٹو صاحب سے درخواست ہے کہ یہ قرآن ردولی کا نکلا، محترمہ رانی صاحبہ کا. بہرحال خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، وہ جائیں تو ہم سب کے لیے دعا کریں. پچھلی بار یہ قرآن دلی کے کسی مرد مومن کا نکلا تھا، اب کی غیر اسٹیٹ سے اسٹیٹ میں آیا ہے ردولی، مگر ابھی شہر میں نہیں آیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اگلی بار ہمارے شہر میں سے کسی کا نکلے، اور بہرحال جو شریک ہو رہے ہیں سبھی میں سے سب کو نکلے. اس کا ذرا سی میں چاہوں گا گوہر صاحب سے کہ اس پرچی کا ایک فوٹو آپ اس کو دکھا دیں. یہ ردولی بارہ بنکی ضلع، بلکہ اب شاید ضلع فیض آباد ہے. وہاں کی رانی صاحبہ ہیں، ان کا نکلا ہے. والسلام. تمام مومنین سے درخواست ہے کہ ایک صلوات پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم.